अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त खान मीरपुरी और आज मैं हाज़िर हुआ हूं जनाब अपने बहुत ही प्यारे दोस्त और बड़े भाईजान जनाब मोहतरम हुमायूं पाशा साहब के जनाब खिदमत में। और आज हुमायूं पाशा साहब का जनाब इंटरव्यू लेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ सवालात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मीरपुर शहर के मसाइल और ओवरसीज़ बहन भाइयों के बारे में सवालात होंगे। तो जनाब हुमायूं पाशा साहब, आप कैसे हैं? जी खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरे ख्यालात जानने के लिए मुझसे इंटरव्यू किया। तो माशाल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाशा साहब, ठीक ठाक हूँ। तो हुमायूं पाशा साहब, आप ये बताएं आपकी पैदाइश कब और कहाँ से है? जी खान साहब, मेरी जो पैदाइश है 1960 की दहाई में पुराने मीरपुर शहर के मल्ला आडी में। और जब नया मीरपुर बना तो उस वक़्त मेरी उम्र 7 साल थी। तो हमारे आबाओ अजदाद जो है वो पुराने मीरपुर शहर में आबाद थे, अगरचे उससे पहले वो वादी कश्मीर से हिजरत करके मीरपुर में आबाद हुए थे, लेकिन हम सदियों से मीरपुर में ही आबाद हैं। हुमायूं पाशा साहब, आपकी तालीमी काबिलियत क्या है और इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की है? इब्तदाई तालीम तो ज़ाहिर है मैं पुराने मीरपुर के एक कमेटी स्कूल में दाखिल हुआ था, और फिर जब मैं दूसरी जमात में था तो फिर हम नेवीरपुर आ गए। फिर मैंने यहाँ से कमेटी स्कूल से पहले 5वीं तक वहाँ से तालीम हासिल की, फिर मैट्रिक तक पायलट स्कूल से, फिर बीए जनाब गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर से, और फिर उसके बाद आला तालीम के लिए मैं कराची यूनिवर्सिटी पे चला गया। अच्छा। और कराची यूनिवर्सिटी से फारग होने के बाद फिर मैं इंग्लैंड चला गया। आपका मीरपुर से क्या ताल्लुक है? मीरपुर से मेरा यही तल्लक है कि एक तो हम आबाओ-अजदाद से यहाँ आबाद है, दूसरा मेरी पैदाइश मीरपुर की है, और मीरपुर जो है मीरपुर मेरे ईमान का हिस्सा है। मुझे मीरपुर से बहुत मोहब्बत है। ज़ाहिर है हदीस नबी पाक भी है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा होती है। तो ज़ाहिर है मुझे इससे मीरपुर से बड़ा लगाव है। पाशा साहब, आपने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा बरतानिया में गुजारा है, उसके बाद आपने क्या सोचा बरतानिया जैसे मुल्क को छोड़ के मीरपुर में रहना पसंद किया? जी खान साहब, ये मैं यूनिवर्सिटी से फारग होने के बाद इंग्लैंड चला गया था। फिर मैंने सारी जवानी इंग्लैंड में गुजारी। मैंने तकरीबन 35 साल इंग्लैंड में गुजारे। तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं अपने माँ बाप को और मीरपुर को बहुत मिस करता था। तो मैंने सोचा कि अब मुझे एक तो माँ बाप की खिदमत के लिए वापस चला जाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप तो ज़िंदगी में एक बार ही मिलते हैं। जी तो बिल्कुल। अगर ये ज़िंदगी में जुदाई में निकाल दूंगा तो फिर इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। तो ये सोच के फिर मैं मीरपुर आ गया था कि अपने वतन में जहाँ मैं पला पड़ा हूँ वहीं जनाब जहाँ के रहूँगा, तो मैं वापस आ गया था। पाशा साहब, आप मीरपुर शहर को क्या समझते हैं और इसकी हिफाजत के लिए क्या इकदामात होने चाहिए? जी देखें, मीरपुर आज़ाद कश्मीर का न सिर्फ सबसे बड़ा शहर है, बल्कि मीरपुर तारकीन वतन का भी शहर है। यहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो बरतानिया में आबाद है। तो मीरपुर जो है, इसके जो मसाइल है वो तो हम वक्तन फ़वक्तन जो है उसको हम हाईलाइट करते रहते हैं, हम उस पर आवाज़ बुलंद करते हैं, और काफ़ी मसाइल हल हो चुके हैं। तो आस्ता आस्ता बाकी मसाइल भी हल होंगे, लेकिन मीरपुर की जो अहमियत है तारकीन वतन की वजह से, कि इसमें हर चीज़ वो इंग्लैंड की तर्ज की होनी चाहिए, नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ जो वहाँ से लोग आते हैं हमारे, खासकर जो बच्चे हमारे वहाँ बरतानिया में पैदा हुए, तो जब वो यहाँ आएंगे तो हम चाहते हैं कि वो एक अच्छा तासर लेके जाए मीरपुर के हवाले से। पाशा साहब, मीरपुर की खूबसूरती के लिए क्या कहते हैं आप और इसको कैसे बरकरार रखा जा सकता है? देखें माशाल्लाह, मीरपुर पहले ही जो, अगर हम मीरपुर का कंपेयर करें पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के शहरों से,
تو میرپور ان کے مقابلے میں پہلے ہی بہت زیادہ خوبصورت بھی ہے، اور یہ ایک اسلام آباد کی طرز کے طور پہ جو ہے باقاعدہ نقشے پہ آباد ہوا تھا، وہ تو پہلے ہی۔ ہم چاہتے ہیں کہ مزید جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اس شہر میں ایشوز مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی حل ہوں۔ تو میرپور ماشاءاللہ جو ہے کافی، جب آپ خاص کر پنجاب کے شہروں میں جاتے ہیں، جا کے دیکھیں وہاں پہ، جب واپس آتے ہیں تو آپ کو بڑا سکون ملتا ہے میرپور میں، کہ میرپور میں بڑا نظم و ضبط اور ایک ڈسپلن نظر آئے گا آپ کو۔ تو ماشاءاللہ اس حوالے سے میرپور بہت آگے ہے۔ صحیح ہے۔ آپ کی نظر میں میرپور شہر کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ میرپور کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میرپور کا ایک اپنا کلچر ہے۔ میرپور کے لوگ شریف لوگ ہیں، اور یہاں پہ کرائم بہت کم ہے، جبکہ ہم یہ آپ ساتھ چلے جائیں، کیونکہ ہم پنجاب کی سرحد پہ ہیں، تو جب آپ پنجاب میں چلے جائیں یا جو پنجاب کے لوگ میرپور میں آ کے آباد ہوئے ہیں تو وہ اسی وجہ سے آباد ہوئے ہیں کہ میرپور میں جرائم کی شرح بہت کم ہے، اور میرپور کے لوگ بڑے مخلص اور مہمان نواز ہیں۔ آپ کے خیال میں اوورسیز کشمیری بہن بھائی میرپور کی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سر ادا کر سکتے نہیں، بلکہ انہوں نے ہی کیا ہے۔ یہ میرپور آج اگر ڈیم بننے کے بعد میرپور کو جو یہ مقام ملا ہے، یہ ان تارکین وطن کی وجہ سے ملا ہے کہ جب ان کا پیسہ یہاں آیا، پیسہ آنے کے ساتھ بزنس آئے، اور آہستہ آہستہ بہت سارے برانڈ آ رہے ہیں۔ اگر ہم ڈیم بننے کے بعد جب ہم متاثر ہو گئے، جب ہمارا سارا شہر ختم ہو گیا، ہمارے کاروبار ختم ہو گئے، اور اگر ہم انگلینڈ کی طرف نہ جاتے تو آج میرپور کی جو حالت ہوتی وہ انتہائی خراب ہوتی، اور ہم بڑی قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہوتے۔ صحیح۔ یہاں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ تارکین وطن یا جن کا سرمایہ یہاں آیا، اور اس سرمایہ کی وجہ سے میرپور ایک معاشی ہب بن کے ابھرا اور ابھر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پاشا صاحب، آپ پرانے میرپور شہر کے حوالے سے لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں جو کہ اس سے پہلے کچھ لوگ نہیں جانتے؟ دیکھیں جی، پرانا میرپور جو ہے یہ ایک تو بہت زیادہ گنجان آباد تھا، جیسے کہ ہمارے پرانے شہر ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت جو ہے میرپور شہر جو ہے اس وقت بھی، جب یعنی میں کہتا ہوں کہ اپنا ڈیم بننے سے پہلے کہہ لیں، یعنی 1967 میں جو ہے وہ ہم نے میرپور میں آ گئے۔ تو جب ہم اس سے پہلے بھی پرانے میرپور میں تھے تو میرپور ایک بڑا تجارتی شہر تھا، یہاں مرکز تھا، اور یہاں بھی اس وقت بھی بہت پیسہ تھا، اور یہ پرانے میرپور میں جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت کے لحاظ سے زیادہ پیار تھا، زیادہ خلوص تھا لوگوں میں، اور ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا ہمارے پرانے میرپور کا ایک کلچر تھا۔ صحیح ہے۔ اس وقت پاشا صاحب سنا ہے کہ ہندو سکھ اکٹھے رہا کرتے تھے، اس وقت آپس میں یہ لڑائی جھگڑا پیار محبت، اس کو کیا آپ کہتے ہیں؟ یہ تو میں نے تو خیر وہ وقت نہیں دیکھا، ظاہر ہے میری پیدائش بات کی ہے، میں تو جب ہندو مسلم ظاہر ہے وہ 1947 تک کا وقت ہے، میری پیدائش تو اس کے کافی بعد ہوئی، لیکن جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا وہ یہی تھا کہ وہ لوگ بڑے اچھے طریقے سے رہتے تھے، بڑا بھائی چارہ تھا، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی جو آج کل ہم تو دو فرقوں کے مسلمان جو ہم ایک ہی مذہب کو مانتے ہیں وہ بھی پرامن نہیں رہ سکتے، اور آپ نے دیکھا یہاں بڑے فرقہ وارانہ فسادات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو میرپور میں بڑا بھائی چارہ تھا، اور بڑے پیار سے لوگ رہتے تھے، ایک دوسرے کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑی رسپیکٹ کرتے تھے۔ اگرچہ 1947 سے پہلے جو میرپور شہر تھا یہ ہندو اکثریتی شہر تھا، مانو کہ یہاں تعداد آٹے میں نمک تھی، تو وہ سارے جو ہندو ساہوکار بستے تھے وہ بڑے امیر تھے۔ اس وقت پرانے میرپور شہر میں جو ہے وہ 15 کے لگ بھگ تو مندر تھے، تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ میرپور شہر جو ہے ہندو زیادہ تھے، لیکن ضلع میں مسلمان زیادہ تھے، یعنی جو پورا ضلع ہوتا ہے وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، ہندوؤں کی کم تھی، لیکن شہر کے اندر جو بلدیہ کے دو وہاں پہ ہندو زیادہ تھے۔ اچھا پاشا صاحب،
اب पुराने मीरपुर में वो मकानात तो नहीं रहे, वो डैम की वजह से वो निस्त नबूद हो गए हैं। तो कुछ मंदिर अभी भी वहाँ पे हैं। अगर आप उन मंदिरों के बारे में बताना चाहें, उनके नाम क्या थे, वो अगर नाजरीन को बताना चाहें। जी, एक मंदिर तो बिल्कुल हमारे घर के साथ जो हमारा हमारा आबाई घर था, बिल्कुल उसकी दीवार के साथ जुड़ा हुआ था, उसको कहते थे भारतीयों का मंदिर। भारतीय तो फिर मैंने जब मसलन ज़ाहिर है वो 1947 का ज़माना तो नहीं देखा, लेकिन जब मेरी पैदाइश हुई या मेरी पैदाइश के बाद भी वो मंदिर अपनी जगह कायम था, और वहाँ पर जो हमारे महाजरीन मकबूजा जम्मू कश्मीर से आए थे वो उसमें रहते थे। और उसके अलावा जो है दूसरा मंदिर जो हमारे घर के करीब तरीन था, बल्कि एक स्टोन थ्रो फासले पे था, तो उसका जो है वो मीरपुर का सबसे बड़ा मंदिर था, उसको कहते थे रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ। वो बिल्कुल आपको जो नाला खड्ड था उसके किनारे पे था, और वो यात्रियों की वहाँ पे रिहाइश का भी इंतज़ाम होता था, और वो वक्फ प्रॉपर्टी थी। तो वो हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर था सही है। रघुनाथ। और उसके अलावा काफ़ी मंदिर थे मुझे, और एक जो मशहूर तरीन मंदिर था जो बाजार में था, जो आज भी कायम है, और जो आप जब पानी खुश्क होने पे लोग जाते हैं उसको कहते हैं शिवाला मंदिर, शिवाला या शिवाजी का मंदिर। तो वो आज भी कायम है, वो बाजार में था। और उसके ठीक। अलावा और छोटे छोटे इस तरह के काफ़ी मंदिर थे। अच्छा, पाशा साहब, अक्सर मैंने आपको देखा है, मैंने क्या, हर बंदे ने आपको देखा है कि आप रेड़ी बानों के साथ आप अक्सर कोई किसी बात पे कोई झगड़ा, कोई ऐसी चीज़ रहती है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि रेड़ी बानों के लिए कौन सी मखसूस जगह होनी चाहिए ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो? जी जी जी, ये देखें, इससे पहले भी मैं बल्दिया के जो अहकाम हैं उन्हें भी ये तजवीज़ दे चुका हूँ, और आज फिर मैं ये आपको बताना पसंद करूँगा कि जिस तरह मीरपुर में तमाम पार्किंग प्लेसेस पे बेतहाशा रेड़ियाँ लगी हुई हैं और मरकज़ी मकामात पे लगी हुई हैं, वह इतने मसाइल पैदा कर रही हैं कि दर जब हमें पार्किंग नहीं मिलेगी। मीरपुर में आपको पता है पार्किंग का बहुत इशू है, हर बंदे के पास 2 गाड़ियाँ नहीं तो 1 गाड़ी तो ज़रूर है। सही। तो वो जब आप जाते हैं शॉपिंग के लिए तो आगे आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलती, और ज़्यादातर जो है वो रेड़ीबानों की आप नांगी पार्क के इर्द गिर्द देख लें, अलामा इकबाल रोड पे देख लें, या शहर के दीगर इलाकों में देख लें, तो वो रेड़ियों की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। मैंने बल्दिया को ये तजवीज़ दी थी कि अगर वो कहते हैं जी ये लोग गरीब हैं, अगरचे वो जो रेड़ीबान है वो अक्सरीती जो है वो गैर मीरपुरी हैं, मीरपुर के बहुत कम लोग हैं, वो बाहर से आए हुए हैं, तो वो उनको मैंने तजवीज़ दी थी कि बल्दिया वाले इनको बजाय ये जो मरकज़ी मकामात पर पार्किंग की जगहों पर कब्जा करके ये कारोबार कर रहे हैं, इनको मीरपुर के अगर फ़र्क किया मिसाल के तौर पर 60 सेक्टर हैं, तो हर सेक्टर में 2 रेड़ी वालों को जो है वो लाइसेंस इशू किए जाएं कि वो जाएं और वहाँ महल्लों में सेक्टरों में अपनी रेड़ी जो है फेरी लगा कर फ्रूट अपने सब्जी फरोख्त करें। उस तरह उनका कारोबार भी चलता रहेगा और मसाइल भी पैदा नहीं होंगे, वो मरकजी मकामात पे बिल्कुल ना आए। लेकिन पाशा साहब, आप जो कह रहे हैं रेडी वालों को इजाज़त दी जाए, 2 रेडी वालों को, देखें अक्सरियत जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो पंजाब के हैं, ठीक है जी, तो वहाँ पे मसला पेश नहीं आ सकता कि वो घरों में जाएंगे, कोई वारदात हो सकती है? खान साहब, वो देखें ना, जब आप उनको लाइसेंस इशू करेंगे, आपके पास उनका मुकम्मल क्वाइफ होंगे, सारा कुछ होगा, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की कोई होंगे। सही। तो उनको सारा ये जाने दिया जाए तो वो अपने सारे इशू भी ख़त्म हो जाएंगे। आपको पता है कि हमारे मोहल्ले में इस B3 में, अब तो मुझे नहीं, अब तो कभी नहीं देखा, लेकिन पहले वो एक बिल्लू आता था, यकीन करें जब जी, तक जी। वो हमारे घर में 12 बजे तक पहुंचा था उसकी तमाम सब्जी फ्रूट खत्म हो जाता था, बिल्कुल। अच्छा पाशा साहब, इसके साथ मीरपुर की बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई ट्रैफिक, इसके लिए क्या प्लान होना चाहिए? और ये जो रक्शे हैं, रक्शों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है,
تو رکشوں کے لیے بھی کیا پلان ہونا چاہیے ان کے سٹینڈ کے متعلق؟ دیکھیں اب یہ انتظامیہ سے جو ہے میں یہ ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ میر پر کے ان ٹریفک مسائل کو ایڈریس کریں، ورنہ یہ جو دن قریب آنے والا ہے، جوں جوں آبادی بڑھ رہی ہے کہ یہاں تو ہم شہر میں نکل ہی نہیں سکیں گے، پیدل چل نہیں سکیں گے، اپنی گاڑیاں نہیں چلا سکیں گے. کیوں کہ ایک تو رکشے والے میں نے دیکھا ہے کہ جگہ جگہ انہوں نے اپنے اڈے قائم کیے ہوئے ہیں تمام جگہوں پہ. وہ یہ نہیں ہوتا کہ مثلا انگلینڈ میں اگر ٹیکسی سٹینڈ ہے وہاں 10 ٹیکسیاں کھڑی ہیں تو وہ 10 ہی کھڑی ہوں گی، باقی نہیں کھڑی ہو سکتی. اب آپ دیکھیں یہ نانگی جو بینک اسکوائر کے سامنے رکشے والوں کا سٹینڈ ہے، اب وہاں اگر جگہ نہیں ملتی کسی رکشے والے کو، وہ آگے جناب جبیر ہوٹل پہ چلا جاتا ہے، اس کی پارکنگ پہ کھڑا کر دیتا ہے، کبھی ادھر کھڑا کر دیتا ہے، یعنی وہ جدھر جدھر اس کو جگہ. یعنی کہ ان کو یہ جگہ مختص نہیں کی گئی دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ گورنمنٹ یہ کی طرف سے مختص نہیں، لیکن وہ بینک اسکوائر کا ایک آپ کو غیر سرکاری طور پر وہ جو ہے قدرتی طور پہ پلیس ملی ہوئی ہے. اب وہ رکشوں کا اڈا ہے. اب جتنی پنجاب سے بسز اور آئی ایس آتی ہیں، اب وہ کیا ہوتا ہے جناب سڑک کے عین درمیان میں وہ آئی ایس کھڑی کرتے ہیں، سواریاں اتارتے ہیں. اب جب سڑک پہ وہ پارک ہوئی آئی ایس یا بس، سامان بھی اتر رہا ہے، سواریاں بھی اتر رہی ہیں، رکشے والے آگے پیچھے آ رہے ہیں، تو وہاں سے تو گزرنا حادثات بھی ہوتے ہیں اور مشکل بھی پیش آتی ہے. یہی بات ایکسیڈنٹ کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اقلیال کی طرف چلے جائیں، جگہ جگہ رکشے والے نے اڈے بنائے ہوئے ہیں. حالانکہ رکشے والوں کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ چلتے پھرتے رہیں. صحیح. آپ چلے جائیں لاہور چلے جائیں، کراچی چلے جائیں. اچھا وہ آپ نے جو تجویز دی تھی کہ رکشے کا اشارہ یعنی کہ یوز کریں، وہ اس کے بعد میں نے دیکھا کافی سارے وہ جو ہے نا چینجنگ آئی ہے اس چیز میں، کافی سارے رکشے والوں نے اپنے وہ اشارے جو ہے نا وہ درست کروائے ہیں. جی دیکھیں جی، جب بھی انتظامیہ کسی مسئلے پہ سختی کرتی ہے، قانون نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو بڑی بہتری آتی ہے. اگر انتظامیہ اس طرف توجہ نہ دے، اپنا قانون کا جو وہ ایک رٹ قائم نہ کرے، تو پھر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب جب یہ ٹریفک پولیس نے آپریشن کیے، تھوڑی سی سختی کی تو بہتری آئی. تو اسی طرح اگر یہ مزید آپریشن کریں گے، مزید چیکنگ کریں گے، پولیس ٹریفک پولیس ہر چیز رات کو بھی دن کو بھی وہ آپریشن کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں بہتری نہیں آئے گی. آپ پنجاب میں جا کے دیکھیں، وہاں کی حکومت نے جناب وہ قانون کا جو ڈنڈا حرکت میں اور سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میر پر انتظامیہ میں ہے جو وہ اپنی قانون پہ کسی قانون شکنی پہ سمجھوتا نہ کرے تاکہ شہریوں کو ریلیف ملے. پاشا صاحب ایک اور چیز، آپ نے برطانیہ میں بہت وقت گزارا، آپ نے اس جگہ کو اپنایا، اس کے ماحول کو اپنایا. یہاں میرپور میں آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں گندگی کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، تو آپ وہ گندگی پھینکنے والوں کو کیا تجویز دیں گے اور اس میں میونسپل کارپوریشن کو آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ جی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس طرح پورے شہر میں گندگی بے تحاشا ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے میرپور میں کہ ہر جو بندہ ہے وہ اپنے گھر کا یا اپنی دکان کی گندگی اٹھاتا ہے اور سامنے سڑک پہ پھینک دیتا ہے. میں خان صاحب یہ کہتا ہوں، یہ تو بلدیہ ہماری بلدیہ بیچاری کے پاس تو بڑے محدود سے اختیارات، پھر بھی وہ اپنے محدود وسائل کے اندر جو کچھ صفائی کر رہی ہے میں اس سے پوری طرح مطمئن ہوں. لیکن جس طرح ہمارے شہری یہ گندگی پھینکتے ہیں پورے شہر میں، آپ چلے جائیں جہاں گندگی کی جگہ جگہ، یہ دنیا کی بلکہ انگلینڈ کی کوئی بلدیہ کوئی کونسل بھی آ جائے یہاں میرپور میں تو وہ بھی کوپ نہیں کر سکے گی. لوگوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے. 2 شہر میں بن صرف سے کام کر رہی ہیں جو کہ مہینے کا 500 لیتے ہیں، تو 500 کوئی بڑی رقم نہیں ہے. لیکن جو لوگ بن نہیں لگواتے تو وہ اپنی گندگی باہر پھینک دیتے ہیں کہ آئے بلدیہ کیا، وہ بلدیہ کو وہ کیا دیتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے بلدیہ کو یہ کہا تھا کہ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ ایک مخصوص فورس بنائیں، صحیح، اور وہ سختی کریں. جگہ جگہ آپ کیمرے لگائیں، ٹریس کریں کہ کون لوگ گندگی پھینکتے ہیں. جب ان کو ٹریس کریں تو ان کو پکڑیں، ان کی ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ چلائیں، انہیں جیل میں بھیجیں. بس بلدیہ سے میں یہ توقع کرتا ہوں، بلدیہ بالکل ذمہ دار نہیں ہے ان کی گھریلو اور کمرشل گندگی فری میں اٹھانے کی، نہ ہی ان کے پاس اتنے وسائل ہیں. لیکن بلدیہ
ایک اپنی طاقت فورس استعمال کر کے اس گندگی پہ کنٹرول کرے اور لوگوں کو پکڑے اور انہیں ان کے خلاف پرچے کاٹے. ان کی جو ہے ساری جو ویڈیو بنا کر وہ جو کیمرے میں آئے وہ سوشل میڈیا پہ چلائیں گے. دیکھیں یہ کتنے غیر ذمہ دار اور گندے لوگ ہیں جو اپنی گھریلو اور کمرشل گندگی اٹھا کر باہر شہر میں پھینک دیتے. تو یہی ایک وعدہ ہے گندگی پہ کنٹرول کرنے کا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے. اور علامہ اقبال روڈ سے میں نے بلدیہ والوں کو کہا تھا کہ آپ علامہ اقبال روڈ سے سٹارٹ لیں, تمام چوک شہیدان سے لے کے کلیال تک دکانداروں کے بن چیک کریں, ان بن کی رسیدیں چیک کریں کہ کیا انہوں نے بن لیے ہوئے. اگر کسی کے پاس بن نہیں ہے تو اس کو جرمانہ کیا جائے, اس کی دکان کو سیل کیا جائے. دیکھیں جب بھی انتظامیہ کوئی سختی کرتی ہے تو حالات بہتری کی طرف آتے ہیں. جیسے وہ میرپور میں جگہ جگہ جانور پھرا کرتے تھے, لیکن جو ہی انتظامیہ حرکت میں آئی تو بڑی بہتری دیکھنے میں ملی. اسی طرح اس گندگی کے کنٹرول کرنے میں بھی انتظامیہ کو اور بلدیہ کو تھوڑا سا سختی کرنی پڑے گی, اور اس میں عوام کو بھی ساتھ دینا چاہیے. اس میں ظاہر ہے جو اچھے لوگ ہیں وہ تو ساتھ دیں گے, لیکن میں نے خود پکڑا ہے جو لوگ گندگی اپنی اٹھاتے ہیں اور رات کو چوروں کی طرح آتے ہیں اور وہ گاڑی میں یا اسکوٹر میں ایسے پھینکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے, وہ آ کے پھینکتے تو ضرور ہے, لیکن وہ جہاں پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں نا, یعنی کہ وہ گند کا ڈھیر جہاں تک وہ زاویہ بنا ہوتا ہے نا, وہ وہیں پھینک کے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ آگے پھینک کے جائیں, وہ روڈ پہ آ جاتا ہے. ہاں جی وہ ایک تو وہ ڈر رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ چور ہے, بھاگنا ہوتا ہے انہوں نے, تو وہ بس کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی اس گندگی کو کنارے لگائیں اور ہم غائب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا پاشا صاحب ایک اور مزیدار سوال, آپ کی میرپور شہر سے لازوال محبت وہ تو عوام سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آپ نے اس کے لیے بھرپور آواز اٹھائی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رٹھوا ہریام پل کی تعمیر میں کیا رکاوٹیں تھیں اور یہ پروجیکٹ کب تک پایا تکمیل کو پہنچے گا, اور اس میں آپ کی تو آواز تھی ہی تھی, کیا آپ کی آواز کے ساتھ کسی اور کی آواز بھی شامل تھی؟ جی خان صاحب یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا شروع کروں گا کہ یہ جو رکا ہوا کام ابھی 15 سال کے لگ بھگ عرصہ گزرا ہے, جو کام بند پڑا ہوا تھا اب دوبارہ شروع ہو چکا, اور اب یہ جو اس کا ٹھیکہ ہے وہ پاکستان کی مشہور کمپنی FWO کے پاس ہے. صحیح. اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ ان کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ اس 14 اگست 2026 میں اس پل کا افتتاح ہو جائے گا. اور میں ڈیلی یوٹیوب پہ واچ کرتا ہوں جو کام ہوتے ہیں, اور میں خود بھی یہ مجھے امید ہے کہ یہ پل تو جو ہے 14 اگست سے پہلے مکمل ہو جائے گا. صرف باقاعدہ طور پہ اس کا افتتاح یوم پاکستان کے موقع پر ہوگا. اب یہ تو کوئی مثلا نشونی کے پل نہیں بن سکے گا, وہ ہر حال میں مکمل ہو جائے گا. اب جو پہلے کام رکا ہوا تھا, ظاہر ہے میں نے بہت آواز بلند کی اور کنٹینیولی کی, میں مایوس نہیں ہوا. حالانکہ جب میں آواز بلند کرتا تھا تو مجھے لوگ جو ہے وہ مایوس کرتے تھے کہ جی پاشا صاحب آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں, یہ تو قیامت تک نہیں بنے گا. لیکن میں ایک دن بھی مایوس نہیں ہوا. اب میں اس پہ ہمہ وقت پورے مثلاً لگا رہا کہ یہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ پل بنے گا. میرے ساتھ چند لوگ تھے, چند محدود چند, جو وقتاً فوقتاً آواز بلند کرتے تھے, لیکن اس طرح یعنی کہ نہیں جس طرح میں سال کے 365 دن میں سے کوئی ایسا مہینہ نہیں جاتا تھا کہ میں اس پل کے بارے میں آواز بلند نہیں کرتا تھا. تو آخر یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ رحم کرم کیا اور اس پل پہ دوبارہ کام سٹارٹ ہو گیا, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ پل ہر حال میں 3-4 ماہ بعد یہ مکمل ہو جائے گا. صحیح ہے. اچھا پاشا صاحب, اوورسیز کشمیری بہن بھائی خاص طور پر میرپور سے اکثریت میں وہاں پہ ہیں. کچھ عرصہ پہلے یہاں سے آواز اٹھی ہے کہ میرپور میں ایئرپورٹ ہونا چاہیے, تو آپ میرپور میں ایئرپورٹ کے حوالے سے کچھ معلومات دوستوں کو فراہم کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل. وہ دیکھیں حکومت پاکستان نے, وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا تھا, پھر اس کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ کے احکامات بھی دیے تھے,
اور ابھی میں نے سنا ہے کہ یہ دسمبر کی 15 یا 25 تاریخ کو وہ فیزیبلٹی جو رپورٹ ہے وہ اس متعلقہ آفس نے مکمل کر کے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کو بھیج دیا. صحیح. اب اس کے بارے میں پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی یا حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس فیزیبلٹی رپورٹ جو ان کو ملی ہے اس میں کیا وہ ظاہر ہے فیزیبلٹی رپورٹ پہ ساری وہ جو ہے نا فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا یہ موضوع ہے یا نہیں ہے. لیکن کیونکہ جس طرح کے ہمارے میرپور کی 20 لاکھ آبادی میرپور ڈویژن کی وہ برطانیہ میں یا دوسرے ممالک میں بستی ہے تو اس سے تو ہم یہ توقع کرتے تھے کہ یہاں پر اگر کوئی ایئر لائن اپنے جہاز چلائے گی تو وہ کامیاب ہوگی، کیونکہ یہاں مسافروں کی اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ جو آئے روز سفر کرتی ہے. بلکہ اسلام آباد سے جو ایئرپورٹ ہیں یا سیالکوٹ ایئرپورٹ سے وہ مسافروں کی اکثریتی تعداد ہماری ریجن سے ہوتی ہے. تو اگر میرپور میں وہ ایئرپورٹ بنے گا تو ہمیں یہ پوری توقع ہے کہ وہ کامیاب ہوگا. صحیح ہے. اچھا ہمایوں پاشا صاحب، اب ذرا آتے ہیں اپنے سیکٹر کی طرف. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ سیکٹر B3 سے ہیں، تو یہ بتائیں کہ سیکٹر B3 پھولوں کا گلدستہ ہے، یہاں پہ 4-5 برادریاں اکٹھی رہ رہی ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، B3 کا ماحول اور B3 کی تمام برادریوں کا آپس میں تعلق واسطہ ہمیشہ سے بڑا اچھا رہا ہے، مثالی رہا ہے. اور دوسری بات جو سب سے اہم میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ B3 پورے سیکٹر میں یہاں وہ لوگ بستے ہیں جن کا تعلق پرانے میرپور شہر سے تھا. صحیح. یہ کوئی دیہاتوں کے یا آگے پیچھے کے لوگ شاید کا دکا ہو، لیکن میجارٹی جو ہے وہ پرانے میرپور شہر کی، یعنی پرانے میرپور شہر کا ملا حیدرآباد ہے، اس کے زیادہ لوگ اس B3 میں آباد ہے. تو وہ ان کا صدیوں سے نسل در نسل ایک تعلق تھا، ان کے آباء و اجداد کا چلا آ رہا، جو اب نئی نسل تک، اب ظاہر پرانی نسل تو جو اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، اب جو نئی نسل ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے یہ اس پرانے میرپور میں صدیوں پرانا ہے. تو اس وجہ سے ان میں آپس میں بڑا رکھ رکھا ہوا ہے، اور یہ اس وجہ سے B3 کو میں سمجھتا ہوں پیچھے فخر حاصل ہے کہ B3 میرپور کا جو ہے کلچرل کیپٹل اس کو کہہ لیں. یہ ہے کہ جو میرپور B3 کی روایات ہیں یہ بڑی مثالی ہیں اور قابل فخر ہے. اکثر آپ کو یہ کہتے سنا ہے کہ سیکٹر B3 کے لوگ کپتے ہیں اور پہلوان بھی گزرے ہیں. سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کپتے کس وجہ سے کہتے ہیں؟ جی اب دیکھیں نا، میں کپتے بھی لفظ یوز کرتا ہوں، لیکن جو زیادہ تر لفظ میں جو سوٹیبل ہے وہ یہ یوز کرتا ہوں کہ یہ بڑے منہ پھٹ اور ہاتھ چھوٹ لوگ ہیں، اور یہ بڑے ایک مثلاً اس طرح کہ یہ بلا وجہ کسی سے نہیں کرتے، لیکن ظاہر ہے یہ اسی B3 کے پانی کا اثر ہے کہ میں خود بھی بہت کپتا کہہ لیں یا منہ پھٹ چھوٹ ہوں، کہ ہم جو ہے وہ ہمارا یہ پرانے میرپور سے ایک چلا آ رہا ہے کہ جو ہے نا ہم اپنی وہ ایک ظاہر آپ نے جیسے ذکر کیا ہے کہ یہ B3 میں زیادہ پہلوان بستے ہیں، اور ظاہر پہلوان جو ہیں وہ اس طرح بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ کسی کی ناجائز بات کو برداشت نہیں کرتے. تو یہ B3 کی اچھی روایت ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ B3 کے لوگ سچے ہیں، مخلص ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کرتے، لیکن وہ جیسے کہ وہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص علاقے کا کلچر ہوتا ہے، وہ اس طرح بات کریں گے کہ پتہ چلے گا کہ وہ ایسے کوئی لڑائی کر رہا ہے. صحیح ہے. تو پاشا صاحب آپ کس برادری سے بلانگ کرتے ہیں؟ جی میں کشمیری برادری سے خان صاحب تعلق رکھتا ہوں، اور یہ جو ہمارا محلہ ہے B3 ہے، اس میں اکثریت جو ہے کشمیریوں کی ہے. صحیح. پاشا صاحب آپ کا پورا نام کیا ہے؟ جی میرا نام دیکھیں، میں جو ہے ڈار فیملی سے تعلق ہے میرا، کشمیریوں کی یہ جو ایک ذات ہے یا گوت کہہ لیں ڈار. اب ڈار جو ظاہر ہے انہیں اس وادی کشمیر میں جو ہے در کہا جاتا ہے. صحیح.
اب یہ در سے آگے چل کے ڈار بنا، اور در اور ڈار دونوں جو ہیں یہ آپ کو یہ میں اب اضافہ کرنا چاہوں گا، کشمیریوں کی ہر جو کاسٹ ہے، جو چاہے وہ میر ہو، لون ہو، خواجہ ہو، بٹ ہو، ڈار ہو، وائن ہو، یہ سب ان کی جو جڑ تھی وہ پنڈت تھی. ٹھیک. وہ مندر کے پنڈت نہیں تھے، یہ کشمیریوں کی ایک مخصوص کشمیری پنڈت ہے، ان سے آگے یہ نکلے ہیں. وہ جو مندر کا پنڈت ہوتا ہے ہندوؤں کا مذہبی، وہ جیسے کہہ لیں وہ ایک الگ ہوتا ہے. صحیح. لیکن جو کشمیری پنڈت ہیں یہ آگے سے اب پنڈت مسلمان بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں. تو فرق یہ ہے کہ جو ہندو ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ پہلے پنڈت لکھتے ہیں، مسلمان اپنے نام کے بعد پنڈت لکھتے ہیں. لیکن یہ ہندو اور مسلمان ظاہر ہم اس چیز کو جو اپنے نسل در نسل پرانا جو تعلق واسطہ اس کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. صحیح ہے. آپ کے والد محترم کا نام؟ خواجہ لطیف. آپ کو کبھی سیاست میں آنے کا خیال نہیں آیا کہ سیاست میں آ کر آپ یہ جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، سیاست میں آ کے آپ یہ بہتر کر سکتے تھے؟ جی خان صاحب، یہ آپ نے نہایت اہم سوال کیا. میں نے تو اپنی زندگی کا آغاز ہی سیاست سے کیا تھا. جب میں کالج میں گیا تھا تو میں نے بڑا ایکٹیو رول کالج سے لے کے یونیورسٹی تک سیاست میں پلے کیا. اور وہ جو میں نے 7-8 سال جو سیاست میں گزارے ایکٹیو رول، اور میں نے سیاست کو اور سیاست دانوں کو بڑے قریب سے ہو کے دیکھا، تو میں اس کے بعد یقین کریں میرا دل سیاست سے اچاٹ ہو گیا کہ جو چیز میں سوچتا ہوں، جیسے میں سمجھتا تھا کہ میں سیاست کو عبادت سمجھتا ہوں اور ہم عبادت سمجھ کے کریں گے، لوگوں کی فلاح و بہبود کریں گے، اپنے وطن، اپنے شہر، اپنے ملک کے لیے کوئی کام کریں گے، تو وہ میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ وہ تو ناممکن ہے. ہماری جو سیاست ہے یہ برادریوں کے پیسے کے ارد گرد اور دیگر بڑے لوازمات ہیں ان کے ارد گرد گھومتی ہے. یعنی تمام تر جو سیاست ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ سب سے پہلے تو بے تحاشا پیسہ اور ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا پیسہ. یعنی اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو پھر آپ سیاست کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. اس کے بعد برادری. تو میں نے دیکھا کہ یہ جو پاکستان اور آزاد کشمیر کی سیاست کا سانچہ ہے ہم اس میں فٹ ہی نہیں آتے. پہلے تو ہم جب اپنا ضمیر ماریں گے، ہم وہ ساری کچھ وہ جو ہے جو چیزیں ہم معاشرے سے ختم کرنا چاہتے ہیں پہلے وہ ہم اڈاپٹ کریں گے تو پھر سیاست میں آئیں گے. تو پھر میں سیاست سے کنارہ کش ہو گیا اور میں نے اپنی تمام جو ہے توجہ سماجی امور کی طرف، بلکہ سماج بھی ایک اپنے شہر تک اپنے آپ کو محدود کر لیا کہ میرے لیے یہی بہت ہے کہ میں اگر اپنے شہر کے لیے کچھ کر سکتا ہوں یا کوئی چیز سنبھال سکتا ہوں تو میں سمجھوں گا یہی کافی ہے، سیاست کے باہر رہ کے بھی میں لے لوں. صحیح ہے. ایک اور اہم سوال، غازی الہی بخش صاحب مرحوم، ان کے فرزند ارشد محمود غازی صاحب مرحوم سیاست میں آئے، وہ وزیر صحت کے منصب پہ بھی فائز رہے. ارشد محمود غازی صاحب کے گزرنے کے بعد میرپور کا کتنا نقصان ہوا یا سیکٹر B3 کا کتنا نقصان ہوا، اور اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ ارشد محمود غازی صاحب کے بعد کس کو قدم اٹھانا چاہیے تھا کہ ان کا نام روشن رہے، ان کا نام قائم و دائم رہے، زندہ رہے؟ جی خان صاحب، اپنے جو بڑے غازی صاحب تھے، غازی الہی بخش مرحوم، وہ بڑا نامور نام میرپور کا، بڑا ان کا ایک تاریخی کردار تھا. اس کے بعد جب وہ ان کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے ارشد غازی صاحب سیاست میں آئے اور انہوں نے تا حیات آخری سانس تک سیاست کی. اور یہ اس وقت جو کشمیری برادری کے جو ان کا تعلق جو کشمیری برادری سے تھا اور خوش قسمتی سے ہمارے محلے سے تھا، تو وہ انہوں نے ایک بڑا اچھا رول ارشد غازی صاحب اپنی زندگی کے آخری سانس تک ادا کرتے رہے اور شہر کے لوگ ان کو پسند بھی کرتے تھے اور ان کا ایک اثر و رسوخ اور حلقہ احباب کافی وسیع تھا. اب ان کی وفات کے بعد ان کے جو خاندان میں، ان کے گھر میں تو کوئی بھی نہیں آیا، تو جس کی وجہ سے ایک خلا پیدا ہو گیا. تو اب ظاہر ہے وہ تو خلا شاید وقت کے ساتھ ہی پورا، میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ یہ کون پر کرے گا. تو یہ ایک واقعی جو ہے نا، یہ ہمیں غازی صاحب کے جانے کے بعد جو ان کی کمی محسوس ہوتی ہے
کہ وہ جو ہے نا ظاہر ہے ان کا تعلق بھی پرانے میر پر سے تھا اور وہ پرانے لوگوں میں کچھ کہہ نہیں سکتا. صحیح ہے. اب آتے ہیں پاشا صاحب سوشل میڈیا کی طرف. جی جی. آپ کے فین فالورز کتنے ہیں اور آپ کے فین فالورز ان کی بننے کی خاص وجہ کیا ہے؟ سر یہ بس سمجھ لیں فین فالوئنگ جو میری بہت زیادہ ہے. تو اب تو جو آفیشیلی میری فین فالوئنگ ہے وہ 70,000 کے قریب ہے ماشاءاللہ. تو فرینڈز بھی یعنی جو فرینڈ تو آپ 5,000 رکھ سکتے ہیں وہ بھی پورے ہیں. تو ظاہر ہے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں اور اس کا مجھے خود بھی بڑا یعنی میں محسوس کرتا ہوں جب میں میر پور میں ایون جب میں برطانیہ جاتا ہوں وہاں بڑے بڑے اجنبی آدمی مجھے جانتے ہیں اور وہ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں. جی ہم آپ کو سوشل میڈیا کی وجہ سے جانتے ہیں آپ کے کام کو پسند کرتے ہیں. تو میری بڑی اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ چلیں یہ جو میں کام کر رہا ہوں اپنے شہر کے لیے کر رہا ہوں تو اس کی لوگ جو ہے پسند کرتے ہیں. پاشا صاحب جہاں تک میں نے دیکھا ہے آپ کے فین فالورز آپ کو اسی وجہ سے پسند کرتے ہیں کہ آپ ایک تو سچ لکھتے ہیں, جی جی دبدبے میں نہیں رہتے, ٹھیک ہے جی, اور آپ کی بات کافی حد تک انتظامیہ بھی مانتی جی ہے جی کیونکہ آپ اچھی نشاندہی کرتے جی ہیں. جی جی یہ بالکل خان صاحب بلکہ یہ مجھے بھی کافی ہو چکا ہے کہ انتظامیہ بھی اس پہ جس بات کو میں سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کرتا ہوں اس پہ توجہ کرتے ہیں اور بہت سے کام ہوئے ہیں. میں ان کے لیے بلدیہ کا بھی اور انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں کہ وہ چلیں میری اس بات کو اہمیت دیتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں اور مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. اور میرے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ میری وجہ سے اگر میرے شہر کے کام ہو رہے ہیں چھوٹے یا جس طرح کے بھی ہو رہے ہیں اور میں نے اپنی تمام طور توجہ میں نے سارا کچھ جو ہے میپر پہ مرکوز کیا ہوا ہے. اب مجھے میپر سے علاوہ کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنے آپ پہ کوئی مزید بوجھ ڈال لوں. میں یہی میپر کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو یہی کافی ہے. صحیح ہے. تو پاشا صاحب جیسا کہ آپ ایک دنیا کو اویئرنیس دے رہے ہیں صفائی کے حوالے سے ہو گیا یا سٹینڈ جو بھی ہے میرپور کے مسائل کے حوالے سے, تو آپ اپنے فین فالورز کو کیا تجویز دینا چاہیں گے کہ وہ بھی اس کو فالو کریں یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ جی وہ میں ہمیشہ جو ہے اپنے فین فالوور کو یہی کہتا رہا ہوں کہ نظم و ضبط اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور خاص کر میرپور شہر میں جہاں کہیں بھی آپ کوئی میس دیکھتے ہیں تو وہ اس کو روکیں کیونکہ یہ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اگر میں آپ کسی چیز کو ہاتھ سے روکنے کی ہمت رکھتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں, اگر ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں رکھتے تو پھر زبان سے روکیں, اگر زبان کی بھی ہمت نہیں رکھتے تو پھر اس چیز کو ناپسند کریں دل سے. تو یہ میں ہمیشہ اپنے فالوور کو کہتا ہوں کہ آپ بھی اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں, اگر کوئی گندگی پھینک رہا ہے اس کو روکیں, اگر وہ کوئی کسی پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کو روکیں. جتنی آپ کی طاقت ہے تو جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے آپ اس پہ کریں. ظاہر ہے ہر شہری کے حقوق بھی ہوتے ہیں اور فرائض بھی ہوتے ہیں. ہم اپنے فرائض پورے کریں گے تو تب ہمیں حقوق بھی ملیں گے. ہم صرف حقوق کی تلاش میں رہتے ہیں تو وہ اچھی بات نہیں ہے. کوئی ایسا انسان جس کے آپ فین ہو؟ جی میں چند بندے ہیں جن کا میں بھی فین ہوں. ایک ہمارے میرپور کے ہیں جو برطانیہ میں رہتے ہیں, عاشق فردوسی صاحب. اچھا. وہ بھی بڑے ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ان کا میں فین ہوں. اسی طرح چند اور دوسرے لوگ ہیں. اس کے علاوہ جہاں بھی مجھے میں دیکھتا ہوں کہ اگر کسی سے مجھے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو میں ضرور اس سے سیکھتا ہوں. صحیح. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جس کو آپ آج تک نہیں بھولے؟ ایک دفعہ ایک بڑا اہم واقعہ تھا جس نے مجھے نئی زندگی دی. وہ میں برمنگھم سے اپنے شہر واپس اسٹوک آ رہا تھا موٹر وے M6 پہ. صحیح. تو میرے ساتھ میری بیوی اور بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو موٹر وے پہ مجھے پہلے ایک بڑے ٹریلر نے جو گاڑیاں جس پہ جو کاریں لدی ہوتی ہیں اس نے ہٹ کیا. اس کے بعد مجھے مسلسل 8 گاڑیوں نے ہٹ کیا اور یعنی کہ اتنے بڑا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد مجھے یقین کریں ایک کیا کہتے ہیں ایک چھوٹی سی بھی کوئی زخم بھی نہیں آیا تھا.
اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا تھا. سبحان جب میں اللہ. دوسرے دن اپنی گاڑی کا سامان لینے کے لیے جو وہ اٹھا کے لے گئے تھے سالوج والے, تو میں اس ورک شاپ پہ گیا. میں نے کہا جی میرا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس گاڑی وہ کدھر ہے, میں اس گاڑی میں میرے کچھ کاغذات اور قیمتی سامان ہے وہ میں لینا. تو وہاں کا جو گورا تھا وہ یقین کریں میرے ساتھ جو بندہ گیا تھا انشورنس والا, اس سے پوچھتا ہے کہ وہ جو اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا وہ تو جو ہے اس کی تو ڈیتھ ہو گئی ہوگی. تو میرے ساتھی نے جواب دیا کہ یہ ساتھ وہ ڈرائیور صاحب کھڑے ہیں. تو یقین کریں گورا کہتا ہے کہ اوہ یہ تو معجزہ ہے, یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تھی وہ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ, اللہ آپ کو مزید لمبی زندگی عطا فرمائے. اچھا تو پاشا صاحب میرے لیے مطلب کہ خان میرپوری کے لیے کوئی چند الفاظ کہنا چاہیں گے؟ جی خان میرپوری صاحب, جو آپ کے لیے یہی میں ہمیشہ بلکہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ پایا جاتا ہے. آپ پیدائشی طور پہ ایک فنکار ہیں اور آپ نے اس فن کو جو آپ کے اندر چھپا ہوا ہے آپ اس کو مزید اچھے طریقے سے, پہلے بھی آپ اچھے طریقے سے سامنے لاتے رہتے ہیں, لیکن دن بدن ظاہر ہے ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ مزید آگے کی طرف جائے, ترقی کرے. تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ظاہر ہے انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے, تو آپ کو بعض دفعہ کچھ ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ سے کوئی میچیور بندہ ہوگا جس کے پاس زیادہ تجربہ وہ آپ کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے. تو لیکن بہرحال آپ کی جو ہے ساری وہ اپنی فن کے لحاظ سے جو آپ میرپور میں بڑی کمی تھی فن کے لحاظ سے, لیکن آپ چند لوگ ہیں جو میرپور میں اب اس فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. اور میرپور والے آپ کو اپنی, چاہے وہ آپ کوئی گلوکاری کرتے ہیں یا کوئی ڈرامہ پیش کرتے ہیں, تو وہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں. اور یہ میں کہوں گا کہ آپ اس کو جاری رکھیں صحیح, اور اس میں مزید بہتری لائیں. فن کے جو پروان چڑھانے کے لیے تو 3-4 ذریعے ہوتے ہیں. ریڈیو اسٹیشن ہوتا ہے, ٹیلی ویژن ہوتا ہے, تھیٹر ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے فنکار سامنے آتے ہیں. اب کیونکہ میرپور اس لاہور کراچی, اگر آپ لاہور یا کراچی میں پیدا ہوتے آپ ہو سکتا بڑی تیزی سے آگے چلے جاتے کہ وہاں مواقع زیادہ ملتے ہیں. اب کیونکہ آپ میرپور میں یہاں پر اس طرح کا وہ نہیں ہے, ذرائع نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ جو جس طرح کر رہے ہیں اور انتظامیہ کو بھی آہستہ آہستہ مثلا یہ فنکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ سرکاری سطح پہ کرنا چاہیے کہ وقتاً فوقتاً مثلا کوئی جو تہوار آتا ہے تو وہ اپنے فنکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ پروگرام کریں تاکہ وہ فنکار مزید سامنے آئیں. آپ جانتے ہوں گے کہ میں ہمیشہ آپ کی جو بھی کوئی گانا آپ گا رہے ہیں یا کوئی آپ کا ڈرامہ ہے تو میں ہمیشہ اس کو شیئر کرتا ہوں اور پیغام دیتا ہوں میرپور والوں کے کہ آپ کا زیادہ انٹروڈکشن ہو. اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو فنکار ہیں ان کو انٹروڈیوس کروایا جائے. وہ تو میں لگا رہتا ہوں. تو میں مزید بلکہ دوست بھی جو احباب ہوتے ہیں ان سے بھی یہی کہتا رہتا ہوں کہ جو ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں اور ان کو جو پروگرام آپ کرتے ہیں تو ان کو بھی بلایا کریں. آخر میں ہمایوں پاشا صاحب, آپ اپنے پیارے شہر میرپور کے لیے کیا دعا کرنا چاہتے ہیں؟ میری دعا یہی ہے کہ میں یہی کہوں گا, اے میرپور تو زندہ رہے, سدا زندہ رہے, ہمیشہ زندہ رہے, اور تو ترقی کی تمام منازل طے کرے اور اوج ثریا تک پہنچے. آمین. اور یہ ہمارے آنے کے بعد بھی تمہاری یہ جو جس طرح تو بڑی تیز رفتاری سے ساری منازل طے کر رہا ہے, ترقی تمہاری زندگی کے بعد بھی یہ تمہارا نام قائم دائم رہے گا انشاءاللہ. آمین آمین. تو ناظرین, اسی کے ساتھ میں اور جناب محترم ہمایوں پاشا صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کیمرہ مین عدن خان. اجازت دیں. اللہ حافظ. تھینک یو.